बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और लाइव एट कैपिटल के साथ मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हम कुछ अहम इशू के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पहला इशू क्या है। वो है जो PDM और पीपल्स पार्टी जो है ये दो धड़ों में बट गई है, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी बात जो है काबीना में रद्दोबदल जो हो रहा है उस हवाले से बात करेंगे। तीसरी बात जो है हम जो टॉप स्टोरीज़ में तीसरी बात है वैक्सीनेशन के हवाले से बात करेंगे। तो उसी हवाले से हमने हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सगीर साहब। उनसे बात करेंगे कि ये सारी बातें ये आखिर है क्या, क्यों है ऐसा, क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सगीर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे ये PDM के हवाले से। ये जैसे कि दो धड़ों में बढ़ चुकी है, तकरीबन बढ़ चुकी है। आज आपने देखा कि जो सेनेट का इजलास था उससे पहले सेनेट जो PDM और पीपल्स पार्टी के अलग अलग जो हैं आपने देखा इजलास हुए। जो PDM थी उन्होंने उनके जो हिमायती थे वो उनके साथ उन्होंने इजलास किया, और दूसरी जो PDM है पीपल्स पार्टी जो अपने हिमायतियों के साथ यानी कि सेनेटर्स के साथ, और PDM जो है उन्होंने अपने जो हिमायती थे उनके साथ इजलास किया, और फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमने अलग एक ग्रुप बनाना है। उस हवाले से चेयरमैन सेनेट को उन्होंने दरख्वास्त भी दी अलग ग्रुप बनाने के लिए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये उनका कानूनी हक है, ये कोई भी पार्टी जो है वो कर सकती है। अगर उनको लगता है कि उनके पास नंबर ज़्यादा हैं तो वो असम्बली के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग किए बगैर वो चेयरमैन सेनेट को या स्पीकर नेशनल असम्बली को वो कह सकते हैं कि जी हम एक आज़ाद ग्रुप हैं या हम एक अलहदा ग्रुप हैं, हमें अपोजिशन उस तरह से ट्रीट ना किया जाए जो अपोजिशन जो है वो बनी हुई है। अब चूँकि नून लीग का कहना ये है कि ये जो अपोजिशन है ये बाप की मर्ज़ी से बनी है, बाप पार्टी की, ठीक हो गया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है उनकी मर्ज़ी से बनी है, और उनका ये भी कहना है कि इसमें ये भी शायद सिलेक्टेड है। सही। अब जो वो समझते हैं कि ये सिलेक्टेड है तो वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं। और ये आपको मज़े की बात बताऊँ, चूँकि मराहत होती हैं इसमें, सही, अपोजिशन को बहुत सारी फैसिलिटीज़ हासिल होती हैं, उनके बहुत सारे प्रिविलेजेस होती हैं, बहुत सारे पर्क्स होते हैं उनके। तो वो प्रिविलेज एंड पर्क्स जो है वो अल्टीमेटली ज़ाहिर बात है वो एंजॉय करना चाहते हैं। सही। दूसरा, वो ये धब्बा अपने ऊपर से उतारना चाहते हैं कि हम कम से कम जो है वो सिलेक्टेड नहीं है। सही। आवाम को, लोगों को और अपने जो पार्टी वर्कर्स हैं और अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको भी ये बताना और उन तक ये पैगाम पहुंचाना शायद वो ज़रूरी समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है, देखें ये वही काम कर रही है जो कि PTI कर रही थी, और ये जो है ये PTI की शायद भी टीम बन गई है। ठीक हो गया। और हम वैसे के वैसे खड़े हैं, और देखें हम इनके साथ नहीं हैं, और हम एक जो है एक अपनी जो सेपरेट एंटिटी के तौर पे जो है वो अपने आप को। अच्छा, आज जो शो कॉज नोटिस भी दिया गया पीपल्स पार्टी को और ANP को शो कॉज नोटिस मिला के हमने, लेकिन यह है कि दूसरी तरफ देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ना तो हुकूमत को छोड़ रही है, वो कह रही है हमने हुकूमत को भी साथ लेकर चलना है, और साथ ही ये कह रही है कि हमने PDM के साथ भी चलना है, जो कि नून लीग वाले बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि हमने इनको साथ लेकर चलना है। और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने अगर गौर से देखा जाए तो डे फर्स्ट से ही तकरीबन फिर यही बात आ जाती है कि उन्होंने फिर PDM को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा है। तो ये तो इनके लिए फिर वो जो ड्रामा नहीं है कि हम कहते हैं मेरे पास तुम हो, हम लोग ये सोचते रहे PDM वाले कि हमारे साथ हैं, लेकिन ये कि साथ। अब इसमें एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, वो समझने की है। उसकी वजह यह है कि नून लीग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सही। नून लीग का पहले दिन से ही एक बयानिया है जो कि मौलाना का बयानिया है। मौलाना आपको याद है, उसने आते ही कहा था कि जी आप लोग असम्बली से रिज़ाइन कर दें। उस वक्त नई नई पार्टी बनी थी, हुकूमत बनी थी, और नई नई अपोजिशन आई थी, और नए नए जो है उन्होंने अपने हल्फ उठाए थे अपने। तो उस सूरत में वो करना, रिज़ाइन करके असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होके जाके और नए इलेक्शन की कॉल करना, ये बड़ा एक अजीब सा लग रहा था। शायद इसीलिए जो है पीपल्स पार्टी उस वक्त उनके साथ नहीं थी। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट भी देखें एंजॉय कर रही है, उनके पास जो है सिंध के अंदर प्रॉपर गवर्नमेंट है। अभी पीछे खैरपुर के इलेक्शन हुआ, वो उन्होंने वो भी विन किया। आप देखें कि नून लीग भी इसी तरह जो है उन्होंने, आप देखें कि वज़ीराबाद का इलेक्शन विन किया उन्होंने, जो है जो डस्के वाला इलेक्शन है उसके ऊपर बहुत करीब जो है वो था। फिर तो अभी सगीर साहब की डस्का का इलेक्शन जो होने जा रहा है, तो उस हवाले से कुछ दोनों जो हैं अपनी जगह पे पुरुमीद हैं। PTI कहते हैं कि हमने पहले से ज़्यादा वोट लेने हैं, नून लीग वाले कहते हैं हमने वोट लेने हैं। तो आपके ख्याल में दोबारा क्या होगा, उस तरह किस तरह से वो वोटिंग के मतलब कौन जीतने जा रहा है? हाँ, ये ऐसे ही है। उसकी वजह ये है कि डस्के के इलेक्शन
ऑब्वियसली एक दोनों पार्टियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. कल हमजा शहबाज वहाँ पे गए थे और फिर वो जो उनकी जो वहाँ पे जिनको टिकट होल्डर हैं, फिर वो उनके घर चले गए. उन्होंने जलसे वलसे से खिताब भी नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो खिताब करेंगे, छूटने के बाद जिनका पहला खिताब होता अगर वो करते, सही, लेकिन उन्होंने नहीं किया. वहाँ से वो उनके घर चले जाते हैं और फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि फरदौसा शेखवान साहब भी, उनका भी एक बयान सामने आता है, मुख्तलिफ हुकूमती पार्टी के लोगों का भी बयान सामने आता है. सो लामहला दोनों तरफ से जो है वो गेम तो हो रही है और उनकी नज़रें जो है वो सिलेक्शन पे लगी हुई हैं. लेकिन इससे पहले मेरे वो पिछला सवाल था, थोड़ा सा उसका जवाब मैं कंप्लीट कर लूँ कि देखें इस वक्त सूरत हाल ये है कि नून लीग के पास और मौलाना के पास खोने के लिए कुछ नहीं है. सही, उनके पास वो ऑलरेडी असम्बली के अंदर तो हैं लेकिन हुकूमत में नहीं है. सही. सो असम्बली में होना और हुकूमत में होना दो मुख्तलिफ चीज़ें. मतलब पीपल्स पार्टी को खोने के लिए पीपल्स पार्टी नहीं नून लीग हो सकती है. नून लीग पीपल्स पार्टी के पास सिंध गवर्नमेंट है. सही. भाई सिंध गवर्नमेंट का सारा बजट है, वज़ीर आला उनका है, सेनेट की अगर बात की जाए तो नहीं सेनेट नहीं. अगर इलेक्शन वो रिजाइन करते हैं, अगर वो असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होते हैं, जिसका आपने पहले कहा कि वो असम्बली, तो अगर वो असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होते हैं तो फिर उनके पास क्या है, मतलब कि क्यों बिला वजह क्यों अपनी हुकूमत जो है वो इनके कहने पे जो है वो उसको वो कर दे. इसीलिए वो इनकी बात नहीं मान रहे. वो कह रहे रिजाइन शिजाइन कोई नहीं हमने देना. हम ये है कि इनको लीगल तरीके से इनके साथ निपटते हैं. और लीगल तरीका क्या है, वो कहते हैं कि हम इनके खिलाफ जो है वो पंजाब में पहले लेके आएंगे इनके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस, और फिर हम जो है नो कॉन्फिडेंस जो है वो नेशनल असम्बली में ले आएंगे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ. इसकी एग्जांपल जब उनसे पूछी जाती है कि कैसे लेके आएंगे, तो वो कहते हैं देखिए हमने गिलानी साहब को बनवा लिया. गिलानी साहब जो है अगर वहाँ से बन सकते हैं, सेनेटर जो है वो इलेक्ट हो सकते हैं उसी नेशनल असम्बली से, जो नेशनल असम्बली जो है वो मौजूदा है और जिसमें पीटीआई जो है उसमें अपोजिशन लीडर जो है वो शहबाज शरीफ हैं और वहाँ पे लीडर ऑफ द हाउस जो है वो इमरान खान साहब हैं. उसी असम्बली से जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं. तो ये तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान था ना, जिसपे खान साहब इतने तिलमिलाए, इतने जो है वो उसमें आगे गुस्से में थे, और फिर जिस तरह के उनके जो है वो मामला थे वो आपके सामने ही हैं. सो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त जो है वो कभी भी इनकी बात नहीं मानेगी. वो कभी भी, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे पंजाब में जब उस वक्त नून लीग थी और इधर पीपल्स पार्टी थी और उनको कहा जाता था कि जो है आप असम्बलियाँ छोड़ दें और इधर आ जाएं, तो कोई भी नहीं आने के लिए आता. ना नून लीग छोड़ रही थी ना ये छोड़ रहे थे. चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी मरकज़ के अंदर और उनके पास एक सूबा था और सूबा पंजाब जो है वो पंजाब तक नहीं छोड़ रहे थे. वो कह रहे थे बस ठीक है पंजाब तो हमारे पास है ना. तो जब पंजाब नून लीग के पास होता है तो ये पंजाब नहीं छोड़ते, जब पीपल्स पार्टी के पास सिंध होता है तो ये सिंध नहीं छोड़ते. अच्छा, जब गवर्नर राज लगा था आपको याद होगा पंजाब के अंदर, जब पीपल्स पार्टी ने गवर्नर राज लगाया था तो उस वक्त जो है वो नून लीग बड़ी वो उनकी दुम पे पाँव आ गया था. तब मियाँ साहब निकले थे वहाँ पे जजेस बहाली मूवमेंट के लिए, और फिर आके जो है जब काला शाह काको तक पहुंचे थे और फिर जो जजेस बहाल किए थे इन्होंने, तो वो सूरत हाल डिफरेंट थी. उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो इक़्तिदार में नहीं थे, मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब इक़्तिदार में नहीं थे, ना प्राइम मिनिस्टरशिप थी इनके पास, ना इन्होंने तो 4 वजीर थे वो भी इन्होंने निकाल लिए थे. आप देखें जो वफाक में बैठे हुए थे तो वो पीपल्स पार्टी के साथ याद है ना जो कोलिशन में चले गए थे शुरू में, फिर बाद में उससे अलग हो गए और अलग होकर जो है इन्होंने कहा नहीं जी हम पंजाब के अंदर बैठेंगे, हमारी आपके साथ नहीं बनती और हम जो है मिसाक जमहूरियत जो है वो बस उसमें. तो बात ये है अतीक, आप समझें इस बात को, ये इशराफिया है. सही ये इशराफिया है इनको ये जब भी इनके ऊपर बुरा वक्त आता है इशराफिया पे ये सारी इकट्ठी हो जाती है, एलीट इकट्ठी हो जाती है. आप देख लें गिलानी साहब के इलेक्शन के ऊपर गिलानी साहब भी खड़े हैं वहाँ पे जो है वो पीपल्स पार्टी वाले भी खड़े हैं, नून लीग वाले भी खड़े, शहबाज शरीफ साहब भी खड़े थे वहाँ पे, कुछ और पार्टीज के लोग भी खड़े थे सेनेट इलेक्शन यानी ये, और पीटीआई भी खड़ी थी वहाँ पे. अच्छा, मतलब कि हमें उल्लू बना रहे हैं, किसको आप उल्लू बना रहे हैं? सही. अच्छा, एक बात यहाँ पर अहम मुझे बताइएगा कि जैसे सेनेट इलेक्शन में ये जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने पर जहाँ पर इमरान खान साहब को जैसे कहते हैं तकलीफ़ तो है ही है, तो क्या नून लीग के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इनके सेनेटर बनने में तकलीफ़ हो? देखिए ये बड़ा वैलिड सवाल है कि नून लीग के अंदर भी गिलानी साहब एक ऐसे शख्स हैं जिनकी नो डाउट एक से तो है हर पार्टी के अंदर, और उन्होंने तो पीपल्स पार्टी से भी पीटीआई से भी वोट मांगा था, पीपल्स पार्टी से ही नहीं, नून लीग से ही नहीं, उन्होंने पीटीआई को भी खत लिख दिया था कि जनाब मुझे वोट दिया जाए, और यही उनका स्टैंस था कि इसीलिए मुझे वोट भी पड़े. लेकिन
الٹیمیٹلی یہ ایک دوسرے کی حریف پارٹیاں ہیں، ایک دوسرے کی حریف پارٹیاں نہیں ہیں، یہ صرف عمران خان کو نکالنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، باقی اندر سے یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. مطلب ابھی تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کی مشاورت کے بغیر اگر چن بھی لیا پھر بھی وہ اندر سے ایک ہی ہیں؟ نہیں، اندر سے ایک نہیں ہے، اندر سے ایک دوسرے کے حریف ہیں، مخالف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ، یہ وہی اسمبلی تھی جہاں پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر بھپتیاں کسی گئی تھیں، نون لیگ اور نواز شریف ہوتے تھے نا، اور یہ شیخ رشید صاحب ان کے انفارمیشن منسٹر تھے، اور یہ ان کے خلاف جو ہے وہ باتیں کیا کرتے تھے، اور کیا کیا باتیں نہیں ہوئی محترمہ پہ. یہ ایک دوسرے کو جو ہے انہوں نے، اور جب محترمہ کی حکومت آتی تھی تو میاں صاحب دیکھ لیں وہی والے جو ان کے اس وقت نیب کے تھے، اس کو اٹھا کے انہوں نے اندر کر دیا، ان پہ کیسز بنا دیے، ان کے والد صاحب تک وہ جو ہے انہوں نے نہیں چھوڑا تھا اس وقت، اور ان کے بھائیوں کو اندر کر دیا تھا، اور جس طرح کی ان کے اوپر جو وہ معاملہ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ، یہ تو بعد میں انہوں نے مساق جمہوریت کر لیا، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے معاملہ طے کر لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ٹرن ایک دفعہ آپ لگائیں گے، ایک دفعہ ہم لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ معاملہ طے شدہ تھے، جس کے بعد جو ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی آئی تھی، اور جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اسپیس ملی تھی، چونکہ 2 پارٹی سسٹم ہو گیا تھا، پارٹیوں نے آپس میں معاملہ طے کر لیے تھے، اور پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کو اسپیس دے رہی تھی. ایسی ان حالات میں یہاں پہ بن گئی تھی کہ کوئی تیسری پارٹی آئی جو کہ ان پارٹیوں کی اس مناپلی کو توڑے، ورنہ ایک دفعہ آپ، ایک دفعہ میں، ایک دفعہ آپ، ایک دفعہ میں، تو اس سے تو مطلب ہے کہ عام آدمی تو سفر کر رہا تھا، آپ اور میں، ہمارے مسائل تو کہیں پہ بھی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، عام آدمی کے مسائل تو جو ہے وہ کہیں پہ ایڈریس ہی نہیں ہو رہے تھے. اس وقت جو ہے جس چیز کی ان کو جو پی ٹی آئی کو جو ایج ملا تھا وہ یہی تھا. اب آ جائیے تھوڑی سی آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ یہ آپس میں ایک ہیں کہ نہیں ایک، یہ ایک نہیں ہے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ تھوڑی سی آپ تاریخ میں جائیں. ایک وقت تھا کہ اس ملک کے اندر جب ایوب خان تھا تو ایک مسلم لیگ تھی، کنونشن مسلم لیگ، ایک مسلم لیگ تھی کونسل مسلم لیگ. ایک مسلم لیگ تھی جس کو ایوب خان صاحب چلا رہے تھے، دوسری مسلم لیگ تھی جس کو محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ چلا رہے تھے. اس وقت الیکشن ہوئے، بی ڈی الیکشن ہوئے، 80,000 کے قریب جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ بی ڈی اس میں جو ہے وہ حصہ لیا، اور ایوب خان صاحب جو ہے جیت جاتے ہیں، اور ان کی مسلم لیگ جو ہے وہ جیت جاتی ہے. پھر اس کے بعد آگے آ جائیں، پھر مسلم لیگیں جو ہے وہ آپس میں تقسیم ہوتی ہیں. پھر جنرل جیلانی جو ہے وہ ایک مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ مسلم لیگ جو ہے وہ اس میں میاں صاحب جو ہے وہ اوپر کے سامنے آتے ہیں. ان سے پہلے جنیجو صاحب بھی تھے، جب ضیاء الحق تھے تو اس وقت جنیجو لیگ جو بعد میں جنیجو لیگ بن گئی، وہ بڑی چھوٹی سی لیگ ہے، لیکن جنیجو لیگ بھی بہرحال اس ملک کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. پہلے مسلم لیگیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی رہی ہیں. پھر مسلم لیگ کی اسی لڑائی اور آپس کی اختلافات کی فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ایسی پارٹی بنائی جائے جو کہ لوگوں کی ہو، طبقات کو آ کے ریپرزینٹ کرے، عام آدمی کو جو ہے وہ آ کے ریپرزینٹ کرے. اور وہ عام آدمی کی ریپرزینٹیشن کے لیے اس وقت جے رحیم نے، ڈاکٹر مبشر حسن نے، ذوالفقار علی بھٹو نے، اور جو باقی جو اس وقت مراج محمد خان تھے، یا رامے صاحب تھے، یا قصوری صاحب تھے، ان سب نے مل کے جو ہے ایک پارٹی بنائی، اور اس پارٹی کا نام تھا پاکستان پیپلز پارٹی. بالکل چھوٹے چھوٹے لوگ اس میں، بالکل غریب لوگ نے اس میں شامل کیے، اور اس میں جتنے بھی چھوٹے غریب لوگ تھے ہاریوں کو، محنت کشوں کو، عام لوگوں کو انہوں نے کاری کی. اس کے اندر انہوں نے دیکھیں نا، ان کا نعرہ کیا تھا، روٹی کپڑا اور مکان. ان کا سلوگنز کیا تھے جو منشور تھا ان کا، وہ یہ تھا کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور سوشلزم ہماری معیشت ہے. اس چیز کو بنیاد بنا کے انہوں نے جو ہے وہ پارٹی بنائی. اب وہ جو پارٹی تھی وہ آہستہ آہستہ ایک وقت ایسے آیا جیسے مسلم لیگیں آپس میں بٹی ہوئی تھی، تو یہاں پہ پاکستان میں یا پیپلز پارٹی تھی یا اینٹی پیپلز پارٹی ایک گروپ ہوتا تھا. وہ جو اینٹی پیپلز پارٹی گروپ تھے وہ بہت سارے بن گئے. مثلا یہ ہے کہ پہلے وہ والا گروپ جو تھا وہ ایک تھا جو کہ مسلم لیگ کی صورت میں تھا. مسلم لیگ جو ہے آپس میں پھر اگین تقسیم ہوئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا ایوب دور میں بھی تقسیم ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی جو ہے ان کی تقسیم در تقسیم چلتی رہی. پھر دیکھیں کہ جنیجو لیگ بنی، جنیجو لیگ کے بعد جو ہے یہ نون لیگ بنی، نون لیگ کے بعد جو ہے یہ کاف لیگ بنی، کاف لیگ کے ساتھ ساتھ فنکشن لیگ الگ کام کر رہی ہے، جنیجو لیگ الگ کام کر رہی ہے. جو اپنا اعجاز الحق صاحب تھے انہوں نے جو ہے وہ شین گروپ بنا لیا تھا، اپنا جو ضیاء الحق زیڈ کے نام سے جو ہے وہ کام کر رہے تھے. انہوں نے الیکشن بھی جیتا اس کے اوپر جو ہے لالیاں سے اور اس طرف سے جو ہے باول نگر سائڈ سے اور پہلے پنڈی سے وہ جیتتے رہے, تو وہ جیت کے جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچے. سو یہ ساری پارٹیاں, یہ مسلم لیگ یہ تھی جو مختلف حصوں میں بٹی ہوئی تھی, لیکن پیپلز پارٹی ایک تھی. پیپلز پارٹی ایک تھی. اب دیکھیں کہ پھر پیپلز پارٹی بھی ٹوٹی ہے.
پیپلز پارٹی کو پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ایک وتیرہ رہا ہے عتیق کہ پارٹیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے. پارٹی تقسیم کرنے کے پیچھے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں, کچھ اس کے پیچھے ظاہری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ ان کو کسی طرح کمزور کیا جائے. کمزور کرنے کے لیے پارٹی کو بریک کر دیا جاتا ہے, اور بریک کرنے کے لیے پارٹی کے اندر کے لوگ ہی والنٹیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو. وہ خود کہتے ہیں کہ جناب ہم حاضر ہیں, ہمیں چانس دیں, ہم آگے جو ہے وہ آپ کے لیے کام کریں گے. پیپلز پارٹی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنے زیادہ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ مرتضیٰ گروپ نے جو ہے وہ ایک گروپ جس کو بعد میں غنوہ بھٹو جو ہے وہ چلاتی رہی. سو ایک گروپ وہ بن گیا تھا جو کہ بہن بھائیوں کی تقسیم تھی. بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ اپنا وہ کر رہی تھی, اور مرتضیٰ بھٹو جو ہے وہ اپنا وہ کر رہے تھے. پھر مرتضیٰ بھٹو جو ہے جب فوت ان کا قتل ہو جاتا ہے تو غنوہ بھٹو جو ہے وہ لیڈ لیتی ہے. اچھا, ان کے ساتھ ساتھ ان کا چچا جو ہے ممتاز بھٹو, اس نے بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بنا لی. اس نے الگ جو ہے پیپلز ہاں انہوں نے الگ جو ہے وہ اپنی ایک پارٹی بنائی ہوئی تھی. پھر اس میں سے شرپاؤ جب نکل کے گئے, شرپاؤ صاحب نے اپنی پارٹی بنا لی, انہوں نے پیپلز پارٹی شرپاؤ گروپ بنا لیا. اچھا, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی پہ لگی پابندی. جب پیپلز پارٹی پہ پابندی لگی الیکشن لڑنے پہ, تو انہوں نے بنائی پاکستان پیپلز پارٹی تھی, پھر انہوں نے بنا لی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینس, وہ انہوں نے رجسٹر کرا لی. اچھا, وہ رجسٹر کرائی. اب یہ سارے کے سارے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹری, وہ پیپلز پارٹی ختم ہوگی. اسی لیے وہ کہتا ہے زرداری صاحب کہ یہ وہ پارٹی نہیں ہے جو بھٹو صاحب کی پارٹی تھی, یہ زرداری کی پارٹی ہے, یہ پارلیمنٹیرینز کی پارٹی ہے, اور ہمیں پارلیمنٹیرینز طرز انتخاب جو ہے وہ لڑنا ہے, اور ہمیں پارلیمنٹیرینز کی طرح جو ہے وہ ہمیں سیاست کرنی ہے. سو پارٹیاں یہاں پہ ٹوٹتی بنتی رہی ہیں, اور اسی کی وجہ سے جو ہے, اور آپ دیکھیے گا ایک وقت آئے گا کہ یہاں پہ شاید آپ کو پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سارے گروپ دڑے بن جائیں گے. یہ تو خان صاحب زندہ ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, اللہ ان کو تندرستی دے, کہ یہ پارٹی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. جس دن یہ نعرہ ہے اسی دن آپ دیکھیے الگ الگ سے دھڑے بن جائیں گے, الگ الگ دھڑے بن جائیں گے. اچھا صغیر صاحب, بات کریں گے, آپ نے مولانا صاحب کی بات کی تھی, تو وہ بیمار ہیں, ان کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا یہ بھی ہمیں بتا. اچھا, مزے کی بات, یہ بڑی اچھی بات آپ نے بات مجھے بلکہ اچھا کہ یاد کرا دیا. یہ جس پارٹی کو مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں, یہ بھی پارٹیاں تقسیم ہو چکی ہے. اچھا اچھا, جمعیت علماء اسلام بھی دو پارٹیوں میں تقسیم ہو چکی. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان, اور جمعیت علماء اسلام جو ہے سمیع الحق. سمیع الحق صاحب کے اب صاحبزادے ہیں, ان کا مرڈر ہو گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے جو ہے یہیں اسلام آباد میں بحریہ ٹاؤن میں. سو ان کے مرڈر کے بعد ان کے بیٹے نے جو ہے اسی پارٹی کی باغ ڈور سنبھال لی. اس طرف جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اس پارٹی کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام پاکستان, یہ تو جمعیت علماء اسلام ہے, ایک جمعیت علماء پاکستان ہے, JUI اور JUP. اچھا, اب وہ جو پارٹی تھی وہ شاہ احمد نورانی صاحب کی تھی. اچھا اچھا, وہ بھی انہی میں سے تھے, پہلے ان کے ساتھ تھے, پھر بعد میں نکل کے انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا, جن کے جو انس نورانی جس کو چلا رہے ہیں, جو ان کے ساتھ جو ہے جو اس اتحاد کا بھی حصہ ہے, اور جنہوں نے وہ یاد ہے بلوچستان کے اندر انہوں نے بڑی ایسی بڑھ کے مار دی تھی, بلوچستان الگ ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا فضول باتیں کر کے, بعد میں ان کو کہنا پڑا نہیں, جوش خطابت میں میرے منہ سے نکل گیا. تو آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کیوں ہے کہ آپ کو بعد میں جو وہ معافی مانگنی پڑے. اچھا, سو یہ پارٹی ہے کیسے تقسیم, آپ نے بات کی کہ انہوں نے کام کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ. مولانا صاحب نے شورا کا اجلاس بلایا تھا جو ملتوی کر دیا, ان کو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ ریسٹ کریں, اور اس کے باوجود انہوں نے پیپلز پارٹی کو جو ہے شوکاز نوٹس بھیج دیا. مولانا دیکھیں نا, ستم ظریفی دیکھیں آپ, یہ وہی مولانا ہیں جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں انہوں نے فتویٰ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ عورت کی حکمرانی عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے, جب بینظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھی. اور یہ جو ہے یہ اس وقت چونکہ یہ رائٹ ونگ لیفٹ اور رائٹ کی ایک تقسیم پاکستان میں موجود ہے, یہ رائٹ ونگ پارٹی تھی اور نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دے دیا, انہوں نے کہا نہیں جی اس کی حکمرانی نہیں ہو سکتی. اچھا, وہی مولانا وقت نے ثابت کیا کہ اسی خاتون کے, اس عظیم خاتون کے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ کیسے گٹھ جوڑ کیا, اور پھر آج عورت کی حکمرانی جائز ہو گئی ہے. جب وہ مریم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ میں تمہارا چچا ہوں, اور ہم مل کے جو ہے وہ اس کو باہر نکالتے ہیں, اور پھر آپ مجھے لے کے آئیں اقتدار کے اندر. سو اب دیکھیں کہ اقتدار جو ہے یا پاور کوریڈورز کتنی تلخ چیز ہے کہ آپ کو بعض اوقات اپنا ہی تھوکا چاٹنا پڑتا ہے, اور بعض اوقات آپ کو اپنے ہی لکھے کو مٹانا پڑتا ہے. سیاست بڑی بڑی کرول چیز ہے, پاور پالیٹکس ہے نا, کہ کسی بھی طرح اقتدار میں رہنا ہے, کسی بھی طرح ہم نے پاور کوریڈورز کے اندر ہم نے گھومنا ہے, اس کے لیے وہ کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. سو میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں ان کی باتیں سن کے, چونکہ ہمارے سامنے یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئی, ہم نے دیکھا ہے کیا کچھ ہوتا رہا ہے. سو آج حیرانگی ہوتی ہے, ہم بھی حیران ہو کے بس دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ شعر ہے کہ دکھاتا ہے آسماں رنگ کیسے کیسے, تو آسماں کے رنگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. آسماں
نہیں آسمان کسی لڑکی کا نام نہیں بلکہ آسمان کا آسمان کی بات ہو رہی ہے جی. ماشاءاللہ کافی آپ نے انفارمیٹیو باتیں بتائی ساری پارٹیوں کے حوالے سے کہ کیسے وہ دھڑوں میں بٹ رہی ہیں, کیسے بنی. اور آج جو ہے آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ پی ڈی ایم نہیں بھی ہے تو بھی اپوزیشن ہم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. مطلب اتنے کانفیڈنس ہیں. مطلب آپ کے خیال میں کچھ تھوڑی بہت ان کو گلٹی نہیں محسوس ہو رہی یا ہم نے الگ سے کیا کر دیا؟ یہ نہیں دیکھیں, اکیلے پی ڈی اپوزیشن چلانے کے لیے تیاری ہے. ٹھیک بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب پاکستان کے اندر نظریاتی سیاست ہوا کرتی تھی. محترمہ ان کی جو والدہ ہیں یا ان کی جو نانا ہیں وہ نظریاتی آدمی تھے. اب دیکھیں کہ اس نے اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا, پھانسی چڑھ گیا, اور محترمہ نے نظریے کو نہیں چھوڑا اور گولی کھا لی. اور دیکھیں آج وہ قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں. اور یہ انہی کی قربانیاں ہیں جس کے اثرات اور ثمرات میں یہ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے آتے ہیں اور لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور ان کے پاس آج بھی اقتدار ہے کسی نہ کسی کی صورت. اچھا تھوڑی سی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے بتائیں کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کا نظریہ کچھ ایک ہی ہوگا یا کچھ آپس میں ان کے کوئی؟ مجھے نہیں لگتا کہ شاید بلاول کا اور زرداری صاحب کا نظریہ ایک ہو, اس لیے کہ بلاول جو ہے بہرحال دیکھیں اس کی پرورش جس ماں نے کی ہے وہ بڑی عظیم ماں ہے. اس کی رگوں میں اس نے جس کوکھ سے جنم لیا ہے وہ ایک عظیم ماں کی کوکھ ہے, اور وہ والی عظیم ماں جس کی تربیت جو ہے وہ ایک عظیم لیڈر نے کی ہے جس کو بالکل ایسے ہی ہے, اور جس کی کل جو ہے وہ آپ نے دیکھا کل برسی بھی تھی ان کی. سو ممکن نہیں ہے کہ بلاول بھٹو, میں حیران ہوتا ہوں کہ بلاول سم ٹائم شاید وہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے, شاید وہ ویٹ کر رہا ہے یا شاید وہ کیا کرتا ہے مجھے نہیں اندازہ, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ زرداری صاحب کے نقش قدم پہ چلے گا یا وہ اس طرح سے جو ہے وہ پاور پالیٹکس کو اتنا زیادہ اپنے اوپر وہ سوار کر لے گا کہ وہ اپنے وہ جو آئیڈیالوجی ہے جو پیپلز پارٹی کی اس کو جو ہے وہ بھول جائے گا. میں بات کر رہا تھا کہ آئیڈیالوجی ہوتی تھی, پارٹیز اپنے نظریے پہ کھڑی ہوتی تھی اور لوگ اپنے نظریے کے لیے جان دے دیا کرتے تھے. بالکل اب لوگوں کے پاس نظریہ ایک ہی ہے اور وہ نظریہ ضرورت ہے. اور ضرورت کیا ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح جو ہے وہ اقتدار تک پہنچنا ہے, آپ کو کسی بھی طرح پرائم منسٹر بننا ہے, آپ کو کسی بھی طرح طاقت حاصل کرنی ہے, اور طاقت حاصل کر کے آپ نے جو ہے وہ جو کوریڈورز ہیں طاقت کے جو ایوان ہیں ان کے اندر آپ نے براجمان ہونا ہے اور پھر آپ نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں. جب آپ کا مطمئن نظر یہ ہوتا ہے نا, پھر آپ کے پاس نظریہ نہیں ہوتا, پھر آپ کے پاس جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے لالچ ہوتی ہے, گریڈ ہوتی ہے. آپ کے پاس صرف ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد جو ہے اس کے لیے آپ کسی کو بھی مار دیتے ہیں, جان لے لیتے ہیں. ایم کیو ایم کیا کرتی تھی؟ مطلب یہ کرسی کے لیے, سیٹ کے لیے, یہ سب کرسی کے لیے, یہ سب کرسی کے لیے. سو میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب کی ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی نظریاتی پالیٹکس کر پائے گی. مطلب ٹھیک ہو گیا, بہت مشکل لگتا ہے. اچھا ایک چیز یہ بتائیے گا کہ اگر یہ آزاد گروپ بن جاتا ہے, اگر ان کی درخواست جو قبول ہو جاتی ہے, بن گیا, اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس سے مجھے اچھا چلیں بن گیا تو مجھے بتائیے گا کہ اس سے پی ٹی آئی کو کتنا فائدہ ہوگا اور پیپلز پارٹی کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے, چونکہ اپوزیشن جب تقسیم ہوتی ہے, جو آپ نے اس سے پہلے بھی سوال کیا کہ اگر یہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی جو ہے تو کیا یہ تحریک کر پائیں گے, تحریک چلا پائیں؟ تحریک بھی نہیں چلے گی بھئی. اگر تحریک وہاں نہیں چلے گی تو تحریک وہاں بھی تو نہیں چل سکتی نا, ایوان کے اندر بھی نہیں چل سکتی, نہ سڑک پہ چلے گی نہ ایوان میں چلے گی. پیپلز پارٹی کہے گی ہم نے تحریک نہیں چلانی, ہم اپنے انداز سے چلائیں گے. بھئی دیکھیں جو بھی ہے پیپلز پارٹی کی سندھ میں بہرحال ایک طاقت ہے, اور سندھ کے اندر اگر سندھ سارا باہر نکل آتا ہے یا آدھا سندھ نکل آتا ہے اسلام آباد کی طرف, سوچیں آپ کیسے روکیں گے؟ صحیح. اور اگر پنجاب نکل آتا ہے تو آپ کیسے روکیں گے؟ سو پنجاب اور سندھ اگر مل کے نکل آتے ہیں تو آپ نہیں روک سکتے. یہ ایک طرح بڑا فلڈ ہوگا کہ جس کے آگے جو ہے وہ حکومت بہ جائے گی. لیکن اگر سندھ کہہ دیتا کہ ہم نے نہیں آنا تو پنجاب جو ہے وہ اکیلا بڑا مشکل ہو جائے گا کسی ایک صوبے کا, وہ پھر بڑی باعث ہو جاتی ہے بات. تو الٹیمیٹلی جب آپ نیشنل کنسنسس کے ذریعے آپ ہٹاتے ہیں کسی کو تو آپ نے دنیا کو بھی تو بتانا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ دیکھیں یہ اتنا بڑا اتنے سارے لوگ ہیں اور اس لیے ہم باہر نکلے ہوئے, اور اس لیے جو ہے وہ ساری پارٹیز مل کے. تو کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی اگر ان کی سپورٹ میں چلی جاتی ہے یا ان کے ساتھ نہیں آتی تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوگا. اچھا ایک آخری سوال اس ٹاپک کے حوالے سے مجھے بتائیے گا ایک کہ جو اپوزیشن ہے یہ سرکاری ہے یا پی ٹی ایم کی ہے, کس کی؟ دیکھیں اب آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں, میں تو خیر کیا بتا سکتا ہوں, لیکن جو نظر آتا ہے دیکھیں آپ اور میں ہم صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, ہم تو تجزیہ کر سکتے ہیں, اور جو ہمارا تجزیہ وہ یہی ہے کہ
جو اپوزیشن ہے جو موجودہ جو پیپلز پارٹی کی اپوزیشن اگر کہیں یا نون لیگ کی اپوزیشن تو آبویسلی اپوزیشن لیڈر جو ہے اپوزیشن لیڈر والی بات اگر کیجیے میاں صاحب کہتے ہیں میں نظریاتی ہو گیا ہوں. اچھا یہ بھی پوری کہانی ہے, یہ میں کسی وقت مجھے یاد کرائیے گا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کون ہے, وہ ٹراٹس کی سوچ کیا ہے اور ٹراٹسکائٹس کون ہے اور ان کے پیچھے اینٹریزم کا کیا نظریہ تھا جس نظریے کے تحت جو ہے آج میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نظریاتی ہو گیا. یہ پوری کہانی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نظریاتی کہتے ہیں, بلکہ ہم لازمی کل اس پہ بات کریں گے ضرور انشاءاللہ. اچھا دوسری بات آ جائیں کہ پی ٹی آئی اپوزیشن ابھی کس کی ہے سینیٹ میں؟ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن خان صاحب خود ہی اپوزیشن ہے. خان صاحب کو ہوتے ہوئے آپ کو اپوزیشن کی ضرورت کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں ایسی بات کر جاتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہے, اور دوسرے وقت میں بدلے کہ عمران خان سے بہتر مطالبے کون کسی سے کر سکتا ہے. وہ اپنے آپ سے خود ہی مطالبات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے لوگوں سے بھی خود ہی مطالبات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر خود ہی بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور خود ہی بیٹھ کے جو ہے وہ مطالبات کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی آبویسلی ان کو اتنی اگر یہ بٹ جاتے ہیں تو ان کی جو وہ جو ایک بڑی بھرپور قسم کی جو اپوزیشن تھی شاید وہ ویک ہو جائے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو. سو پیپلز پارٹی اس وقت اگر اپوزیشن کوئی ہے تو وہ نیشنل اسمبلی میں تو موجود ہے, سینٹ میں شاید اس طرح سے جو ہے وہ اپوزیشن نہ رہے. صحیح. اچھا ابھی ہم نے بڑے اچھے سے آپ نے ڈسکس کیا, ایک اگلا ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں. کابینہ میں رد و بدل جو بار بار ہو رہا ہے, ایک بار دوسری بار تیسری بار, تو کیا آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ کیا مطلب اپنی مرضی سے کچھ بندے لگوانے کی کوشش ہے یا کام ٹھیک نہیں ہو رہا؟ کیا وجہ ہے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کوئی ادارہ ہے, جیسے ہمارے ادارے کے کہہ لیں, اگر یہاں پر ایک ہفتے کے بعد ایک بندہ آتا ہے, پھر ایک ہفتے کے بعد دوسرا آ جاتا ہے, تیسرا, کیا یہ ادارہ چل سکے گا؟ اسی طرح پھر ملک کے جو بالکل اساس ایک کام ہے, مطلب اس ملک کو چلانا, تو ایک بندے چینج کرنا ہر 8-10 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد, مطلب ابھی تک میرے خیال میں 3-4-5 بار وزراء چینج ہو چکے ہیں. تو ایسے کیسے آپ کے خیال میں ملک ترقی کر سکتا ہے, آگے چل سکتا ہے؟ کیونکہ نیا بندہ آتا ہے الگ سے وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کو ملک کو سمجھنے میں, پھر دوسرا آتا ہے پھر وہ الگ سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو ایسے میرے خیال میں ٹائم تو گزر ہی جاتا ہے, پھر ابھی وقت بھی تھوڑا سا رہ گیا. دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر آپ بار بار تبدیل کرتے رہیں گے, وزراء تبدیل کرتے رہیں گے, کنٹینیوٹی نہیں ہوتی اور تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. ایک بندہ ایک عزم لے کے آتا ہے, الٹیمیٹلی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے, پلاننگ ہوتی ہے, تو آپ کو پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرنے میں وقت لگتا ہے, لیکن اتنا بھی وقت نہیں لگتا جتنی موجودہ گورنمنٹ لگا رہی ہے. ہاں یہ بھی ہے کہ یہ بار بار جو ہے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, اور وہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ ملک و قوم کے فیور میں نہیں ہے. آپ ابھی تو بالکل وقت بھی نہیں ہے نا ایکسپیریمنٹ کا, کیونکہ اتنے لوگ بہت پریشان ہیں. شاید آپ مارکیٹ میں نکلے ہوں, باہر نکلے ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک غریب بندہ جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے یار ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ یار کوئی کون کس کو پکڑا ہے, ہمیں تو آٹا سستا چاہیے. ہمیں نہیں ضرورت کہ آپ نے کس کو پکڑ کے جیل میں لے کے گئے, کون کیا کر رہا ہے, ہمیں بس آٹا سستا چاہیے. اب آٹے کی تھیلی کتنے کہاں پہ چلی ہے, چینی کس رہا, حالانکہ اس کا ریٹ مقرر بھی کیا ہے 87 روپے, لیکن اس کے باوجود آپ کو مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو 120, 122, 110 اس طرح مل رہی ہے. تو لوگ مطلب اس چیز سے تنگ ہے. تو کیسے یہ تو بدلتے رہیں گے, پھر وہ سمجھنے کے میں ان کو ٹائم لگے گا, پھر دوسرے بندے ہیں کہ ان کو سمجھنے میں ٹائم, تو ایسے ہی وقت گزر جائے گا. دیکھیں تجرباتی, میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا یہ ایک مشاہداتی اور تجرباتی تجربہ گاہ ہے. صحیح. جس میں بہت سارے لوگوں کو تجرباتی بنیادوں پہ جو ہے وہ آگے لایا جاتا ہے, تجربہ کیا جاتا ہے, پھر تجربہ ناکام ہو جاتا ہے, پھر بندے چینج ہو جاتے ہیں, پھر نئے بندے آ جاتے ہیں, پھر چینج ہو جاتے ہیں, پھر نئے آ جاتے ہیں. کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں, سیکھ جاتے ہیں, وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, یا وہ اس تجربے کا حصہ بننے سے انکار کر دیتے ہیں. جو نہیں کرتے وہ آتے رہتے ہیں. اب آ جائیے کہ خان صاحب کیوں کر رہے ہیں. 2 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے کہ وزراء جو ہے وہ کارکردگی نہیں ان کی دکھا رہے. حکومت جو ہے وہ الٹیمیٹلی انہیں پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل ہمیں گھر جانا ہے. گھر جانا ہے بالکل. جب گھر جائیں گے تو پھر جواب کیا دیں گے. اس سے بہتر ہے پہلے ہی ہم پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے اندر ایم این ایز باقاعدہ چیخے تھے. انہوں نے کہا جناب ہم بتائیں جتنی مہنگائی ہے, جتنے مسائل ہیں, ہم کس کو جواب دیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, ہم سے جواب مانگتے ہیں. ہم جب اپنی کانسٹیچوئنسی میں جاتے ہیں, جب اپنے حلقے میں جاتے ہیں, تو لوگ ہم سے جو ہے ہم پہ جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس قسم کے جو ہے وہ نعرے ان پہ لگ رہے ہیں اور کس قسم کے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, وہ قوم جو کبھی جو ہے وہ گو نواز گو کی بات کرتی تھی, آج گو عمران گو کی بات کر رہی ہے. صحیح بات. سو لوگ جو ہے, لوگوں کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں, ٹوٹ رہی ہیں. لوگ جو ہے وہ جس طرح مسائل کی چکی کی 2 پارٹوں میں پس رہے ہیں, اور جس طرح سے معیشت جو ہے وہ ان کو
بہت بری طرح سے جو ہے ان کو بھمبوڑ رہی ہے, جھنجھوڑ رہی ہے اور ان کو ترنوالا بنا رہی ہے. سو لوگ جو ہے لوگ تنگ ہیں. اور یہاں پہ وزراء بھی تو وہ چینج ہو رہے ہیں جو فائنانس کے ہو, ایک اکنامک کے ہو, یعنی کہ معیشت کے ہو, یہی وزراء چینج ہو رہے ہیں. بات یہ ہے, میں ایک بات بتاؤں, اس ملک میں اگر تو کرپٹ ہو نا لوگ تو گزارا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں یار کرپشن ہو, کرپشن نہیں روک سکتے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں روک سکتے. میں کرپشن کو بینگ اے اسٹوڈنٹ اور بینگ پولیٹیکل جو پولیٹیکل اسٹڈیز ہے اور جو اس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں, اور میرا یہ اکثر کہنا ہے کہ جس طرح گاڑی ہوتی ہے نا, گاڑی کے انجن میں آپ آئل ڈالتے ہیں جو کہ انجن آئل ہوتا ہے, جس سے لبریکیشن ہوتی ہے اور انجن چلتا رہتا ہے. اگر آپ وہ انجن کا آئل نکال دیں تو انجن آپ کا سیز ہو جاتا ہے. صحیح بات. لہٰذا یہ جو کرپشن ہے یہ بعض اوقات آپ کی سوسائٹی اور سماج کا آئل ہوتی ہے, جو انجن آئل ہے جو چلنے دیتی ہے. صحیح بات. اگر آپ کہیں کہ میرے 0% کرپشن کرنی تو یہ امریکہ میں بھی نہیں, یہ مشکل ہے, یہ تو جاپان میں بھی نہیں. صحیح بات ہے. یہ تو ان ملکوں میں بھی نہیں ہے جہاں پہ جو ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کرپشن فری سوسائٹی ہیں, وہاں پہ بھی آپ جائیں تو آپ کو کرپشن نظر آ رہی ہوتی ہے. سو کرپشن تو آپ فری سوسائٹی بنا ہی نہیں سکتے, یہ تو بھول جائیں آپ. ٹھیک. اب سوچیں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں. آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کمپیٹنٹ لوگ لے کے آنے. مسئلہ یہ ہے کہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں, نالائق ہیں, اوپر سے کرپٹ ہیں. صحیح صحیح. صرف کرپٹ ہو نا, وہ کتنا کھا جائیں گے میرے. صحیح صحیح. کچھ تو لگائیں گے نا. کمپیٹنٹ آدمی جو ہوتا ہے وہ اگر کچھ کرے گا تو کوئی اچھا کر کے دکھائے گا نا. بالکل ایسے. ورنہ انکمپیٹنٹ آدمی کیا کرے گا, وہ کرے کام بھی غلط کرے گا, اوپر سے کھا بھی جائے گا. صحیح بات. سو جو کیا ہوا ہے, برج بنائے گا وہ ٹوٹ جائے گا, سڑک بنائے گا وہ کسی کام کی نہیں ہوگی. اچھا وہ عمارت بنائے گا تو وہ اس کی چھت جو ہے وہ گر جائے گی. اسکول بنائے گا تو وہ چل نہیں رہا ہوگا. وہ اگر ہاسپٹل بنائے گا تو وہ گھوسٹ ہو جائے گا, وہاں پہ ڈاکٹر ہی نہیں آئیں گے. سو وہ جس بھی طرح کا کام کرے گا وہ اس کو اتنا انکمپیٹنٹ طریقے سے کرے گا کہ وہ کبھی بھی سر چڑھ ہی نہیں سکتا, آگے کامیاب نہیں ہو سکتا. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ کمپیٹنٹ لوگوں کو لے آئیں, چاہے تھوڑی بہت کرپشن کر لیں, کرنے دیں یار. کرپشن کیے بغیر نہیں گزارا. اس ملک میں کرپشن ہوگی, ہر جگہ پہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں ساتھ والے ملک میں باقاعدہ ایک شخص تھا جس نے کرپشن کے خلاف جو ہے کیمپین چلائی تھی. صحیح. انا ہزارے جو ہے. تو کیا انڈیا میں بھارت میں کرپشن ختم ہوگی؟ بالکل بالکل. اچھا موجود ہے کرپشن. صغیر صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے, حماد اظہر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں, یہ کچھ کر جائیں گے معیشت کے اوپر. تو آپ کے خیال میں کچھ ان میں ایسی کمپیٹنسی ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یا ان کو آگے کوئی تھوڑے عرصے بعد یا وہ بھی کوئی سائڈ ماروا پہلے بھی, یہ پہلے بھی آپ کے پہلے بھی ان کو سائڈ پہ کیا گیا تھا. ان کو سائڈ پہ کر کے جو ہے حفیظ شیخ کو لے آئے. اب حفیظ شیخ کو سائڈ پہ کیا, پھر ان کو لے آئے. تو میاں صاحب جو ہے نا وہ 2-3 لوگوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. عمر اسد جو ہے وہ اس طرف آنا نہیں چاہ رہا, اسے پتہ بڑی خواری ہے, خام خواہ ذلالت اور ذلیل ہو جاؤں گا اس کے اندر. فیصلہ کوئی لیتا ہے. آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے. آئی ایم ایف کا ایجنڈا جو ہے وہ جو بہتر طور پہ اس کو امپلیمنٹ کرائے گا اسی نے رہنا ہے, اور وہ امپلیمنٹ جو ہے وہ یہ بہتر طور پہ جو ہے کروا سکتا ہے حماد اظہر. پہلے والا جو تھا اس کو انہوں نے ہٹایا کہ جی وہ مہنگائی کی وجہ سے, اس کو ہٹائیں گے یہ کمائی کی وجہ سے. جو مہنگائی اور کمائی میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کو پہلے بھی ہٹایا تھا کمائی کی وجہ سے, اب پھر ان کو اگر کبھی ہٹایا تو اس کو کمائی کی وجہ سے ہٹائیں گے. سو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں ایک چیز ہے کہ اس بندے کے بارے میں یہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ تھوڑا سا کو بہتر فیصلہ دوسروں سے الگ ہو, دوسروں سے تھوڑا سا الگ ہو, لیکن ایکسپیرینس ہے, دیکھ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں. چلیں اللہ کرے کچھ بہتری ہو پاکستان کے لیے. اور ابھی آگے بڑھیں تو کورونا کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے کیونکہ بہت خاص اور اہم ایشو ہے. تو صغیر صاحب ایک بلومبرگ کی رپورٹ شاید آپ نے دیکھی ہوگی جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ملک کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ کون سا ملک جو ہے کتنے ٹائم میں ویکسین کمپلیٹ کر لے گا, جس میں پاکستان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان جو اس کی دیکھ کے نا, پاکستان کی رپورٹ دیکھ کے 75% آبادی میں جو ویکسینیشن ہے وہ تقریباً 10 سال لگائے گا کمپلیٹ کرنے میں 75% آبادی میں. تو پیچھے 25% بھی رہ رہی ہے ابھی. تو اگر مجھے بتائیں کہ کیا ایسا ہی ہم کرونا سے کھیلتے رہیں گے 10 سال, پھر اس کے بعد بھی ابھی 25% رہتی ہے, یعنی کہ 75% کو جو ہے وہ 10 سال لگیں گے, تو کیا اتنا سست ہیں ہم لوگ کہ 10 سال کرونا سے کھیلتے رہیں گے تو معیشت کہاں پہ جائے گی پھر؟ دیکھیں یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا عرصہ جو ہے وہ لگے گا. یہ بلومبرگ کی اپنی رپورٹ ہے, وہ موجودہ حالات کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے, اور پوری دنیا کے اندر ایسے دنیا میں ایسے بھی ملک ہیں جہاں پہ ابھی تک سرے سے ویکسین آئی ہی نہیں, گئی ہی نہیں, پہنچی ہی نہیں, لوگوں کو ابھی تک ویکسین لگی ہی نہیں. چلو ہمارے ہاں
60+ والوں کو جو ہے وہ لگ رہی ہے، اور یہ بات درست ہے، لوگوں کو ویکسین لگ رہی ہے 60+ کو لگ رہی ہے، 50+ کو بھی لگنی شروع ہو گئی ہے. سو لوگوں کو ویکسین مل رہی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں مل رہی. ہمارے ہاں جو ہے وہ پہلے بھی آئی ہیں کچھ، ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ 5 لاکھ آئی ہے، پھر اس سے پہلے بھی 1 دن پہلے جو ہے وہ 5 لاکھ ڈوزز آ چکی. اچھا، کتنی آ چکی ہے ویکسین پاکستان میں، اور کتنی متوقع ہے، کتنی لے کے مزید لے کے؟ پرائیویٹ سیکٹر میں 5 ملین کے قریب 50 لاکھ تو ایک کمپنی نے منگوائی ہے جو رشیا کی ہے. پھر اسی طرح جو چائنا کی ہے وہ بھی ہمارے پاس کوئی اتنی ہی تعداد میں جو ہے وہ 5-6 ملین جو ہے وہ مختلف وقتوں میں آ چکی ہے. صحیح. سو یہ تو ویکسین ہمارے ہاں موجود ہے. آپ دیکھیں کہ جو انگلینڈ کی ویکسین ہے اس نے جو کہ کلاٹنگ کر رہی ہے، اس لیے اس کو جو ہے انہوں نے فی الحال اس کو روک دیا ہے. اور اس کے بارے میں ہاں رشین ویکسین کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈاٹا کوئی نہیں ہے. چائنیز ویکسین کا یہ ایک فائدہ ہے اور ایج ہے ہمیں کہ یہ پاکستان میں استعمال ہوئی ہے، پاکستان میں اس کے ٹرائل ہوئے ہیں، اور اس نے ابھی تک جو ہے وہ 2 ملین سے زیادہ لوگوں کو، بلکہ 3 ملین سے زیادہ لوگوں کو یہ لگ چکی ہے. اور ابھی دونوں میں سے بہتر کون سی ہے؟ چائنا کی زیادہ بہتر. چائنا کی اس لیے کہ چائنا کا ایک کیس بھی ہمارے پاس سامنے نہیں آیا، اور رشیا کی ساری کے اوپر جو ہے ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اسٹڈی نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ جب لگنی شروع ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا. اچھا، یورپ میں کچھ اس کے سائیڈ افیکٹس بھی دیکھنے میں آئے، تو کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ کچھ سائیڈ افیکٹس اس کے ہیں؟ یا یورپ میں سائیڈ افیکٹ یہ جو رشین ہے یہ تو یورپ تک نہیں پہنچی ہے، یہ تو رشیا میں ہی. لیکن جو دوسری ہے جو ہماری جو چائنا کی ہے، وہ چائنا کی تو ہمارے پاس ہے. چائنا تو ہمارے پاس آلریڈی لگ رہی ہے. چائنا کی جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ لگا رہے ہیں، ٹرائل بھی ہوئے تھے یہاں پہ. اچھا، یورپ کی جو ہے اس کے سائیڈ افیکٹس کچھ دیکھنے میں آئے تو یورپ کی اسپیشلی یورپ میں جو یو کے بنا رہا ہے نا، دیکھیں یورپ میں ایک پہ فائزر ہے جو فائزر کی بن رہی ہے، فائزر کی امریکہ کے اندر ہے، اور فائزر نے جن ملکوں کو وہ پرووائڈ کر رہا ہے. فائزر کی بہت اچھی ہے، یہ RNA بیسڈ ہے. اچھا، جو UK کی ہے وہ بھی RNA بیسڈ نہیں ہے، معاف کیجیے گا. تو اب جو ہے UK کی اس کے اوپر ایشوز ہیں، اور اس کو اس طرح سے وہ نہیں کیا جا رہا. اس کے اوپر پہلے بھی بند ہوئی تھی، کلاٹنگ اس میں آ رہی تھی. ابھی پھر جو ہے اس کے اوپر کلاٹنگ کے ایشو، جب جہاں پہ لگتی ہے وہاں پہ کلاٹس بن جاتے ہیں، بلڈ کلاٹنگ ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو چیلنجنگ سمجھا جا رہا ہے، اور اس کو منع کر دیا. ابھی پاکستان میں بھی منع ہو گئی ہے، کچھ اور ملکوں نے بھی روک دیا ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کے پاس رشین کا اچھا آ جاتا ہے، اور وہ ہے بھی سنگل شاٹ، اگر اس کا آ جاتا ہے. چائنا کے یہ کہ آپ کو 2 ڈبل شاٹ لینے ہیں، ایک لیں گے پھر آپ کچھ دنوں کے بعد پھر آپ کو دوسرا لینا پڑے گا. ویراز رشین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ سنگل شاٹ ہے، ایک ہی دفعہ آپ کو لینی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو لینی ہے. اچھا، یہ بھی ہے جیسے کہ بلومبرگ کی رپورٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا کہ 10 سال لگ سکتے ہیں، تو یہاں پر لوگ تو ماننے کو تیار بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں کرونا ہے بھی نہیں. ان کو قائل کرنا یہ کتنا ٹائم لگ سکتا ہے کہ ان کو قائل کریں پھر ان کو ویکسین لگائیں؟ یہ تو بہت زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے. جی ہاں، دیکھیں چونکہ دنیا میں کیونکہ ہم لوگ تو بالکل ماننے کو تیار نہیں ہیں. باہر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار ہم بھوک سے کرونا تو ہے نہیں. کرونا ایگزسٹ تو کرتا ہے، ہم مانے نہ مانے، بٹ یہ کہ کرونا ایک حقیقت ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ویکسین کے اوپر پالیٹکس ہو رہی ہے، سیاست ہو رہی ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب یہ کمپنیاں، آپ کو یاد ہوگا جب یہ کرونا نیا نیا آیا تھا تو کہا جا رہا تھا کہ جی وہ ویکسین بنانے کے لیے، ویکسین بیچنے کے لیے گیم کی ہوئی ہے، اس کی پہلے سے ویکسین تیار کی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہیپاٹائٹس C کی ویکسین آئی، بہت مہنگی ویکسین تھی. اس طرح سے ویکسینیشن نہیں ہے لیکن میڈیسن ہے، بٹ آبویسلی ہیپاٹائٹس B کی ویکسین ہے، ہیپاٹائٹس A کی ویکسین نہیں ہے، C کی بھی نہیں ہے، C کی میڈیسن ہے. جو B کی ویکسین آئی تھی بہت شروع میں بہت مہنگی تھی، بڑا پیسہ کمایا ان کمپنیوں نے جنہوں نے ہیپاٹائٹس B کی، جو جوائنٹس ہوتا ہے عام یرکان ہمارے یہاں ہوتا ہے جس کو ہم لفٹ بھی نہیں کراتے، اس کی باقاعدہ ویکسین موجود ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو فلو کی ویکسین ہے وہ بھی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑی مہنگی بکتی ہے. وہ باقاعدہ جن کو بہت زیادہ فلو ہوتا ہے ان کو شاٹس لگوانے پڑتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کی باقاعدہ ویکسین موجود ہے اور وہ ویکسین آپ کو لگوانی پڑتی ہے. ہم چھوٹے بچوں کو لگواتے ہیں، پولیو کی ویکسین ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ اور بہت سے امراض ہیں جن کی ویکسین جو ہے، تشنج ہے، کالی کھانسی ہے، خناق ہے، اس کے باقاعدہ ٹیکے ہم بچوں کو چھوٹے بچپن میں لگواتے ہیں. سو یہ ساری وہ بیماریاں جن کی باقاعدہ ویکسین موجود ہے، اور وہ ویکسین جو ہے ہم خریدتے ہیں اور خرید کے اپنے بچوں کو لگاتے ہیں، فری میں ہمیں نہیں ملتی.
मासवा है कि पोलियो में भी जो है वो हमें माइक्रोसॉफ्ट जो है वो पैसे देता है और हम उस पैसों से फिर वैक्सीन खरीदते सही, बिल्कुल। हैं। सो इसमें भी जो है वो इधर से लेते हैं, इधर से देते हैं, इधर से ले लेते हैं हमसे पैसे। लिहाजा एक तो ये है कि आपसे अल्टीमेटली इसमें सियासत हो रही है। वैक्सीन जो है वो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वैक्सीन के ऊपर सियासत हो रही है। उन्होंने बेचनी है, उन्होंने कोरोना को गंभीर करना है, कोरोना को दिखाना है, लेकिन उसके लिए उनको अगर 2-4 लाख 5 लाख 20 लाख बंदा ऊपर नीचे करना पड़ता है। चूँकि देखें ये वही वेस्ट है जिन्होंने आप पे, मुझ पे, अफ्रीकन कंट्रीज़ पे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, तजर्बात किए हैं, और फिर उन तजर्बात के बाद जो है उन्होंने किस तरह से हमारी जानें ली हैं और हम पे जो है उन्होंने अपनी दवाइयाँ टेस्ट की हैं और फिर खुद जो है उन रिजल्ट से उन्होंने फ़ायदे उठाए। सो मैं नहीं समझता कि उनके लिए वो उनको दोबारा भी कोरोना 10 दफ़ा भी यहाँ पे भेजना पड़ा कि लोग जो है वो मरें और उनको, ताकि उनके टारगेट्स जो है और अहदाफ हासिल हो सकें। भाई आप देखें ना ज़रा कि अगर एक यहाँ पे वैक्सीन की जो प्राइस रखी है उन्होंने वो 8,000 9,000 और अभी भी वो कह रहे हैं कि इसको 10,000 15,000 रुपये तक कर दें। अच्छा। अगर एवरेज लगाएं 10,000 भी एवरेज लगाएं या 8,000 ही एवरेज लगा लें जो कि रखी गई है फ़िलहाल, तो 8,000 रुपये की अगर आपके मुल्क में 1 लाख लोग लगाते हैं तो 8,000 लाख, और अगर 1 करोड़ लगाते हैं तो 8,000 करोड़, और अगर जो है वो आप 25 करोड़ का मुल्क है, 26 करोड़ का, आप ज़रा उसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, ये तो अच्छी खासी कि आपके पास जो है वो हज़ारों करोड़ों रुपए की बात है, यानी कि खरबों रुपया इसके अंदर इन्वॉल्व है। इस मुल्क में आप मुझे बताइए, इस मुल्क में क्या पूरी दुनिया के अंदर खरबों रुपए के लिए जो है उनको खरबों क्या, उनको अगर हज़ारों लोग सैकड़ों लोग मारने पड़े तो मार देंगे, वो कहेंगे ठीक है यार। हाँ बिल्कुल। अच्छा सगीर साहब, एक सवाल, जो वीडियो एक आपने देखी होगी जिसमें कुछ बासर लोग जाके वैक्सीन लगा रहे हैं, यानी कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनको जंप करके वो आगे जाके वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो शायद वीडियो देखी होगी तारिक चीमा साहब की, नाम बीच में आ गया, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या ऐसा होना चाहिए कि मतलब जो मुस्तहिक हैं वो पीछे हैं और जो मुस्तहिक नहीं हैं, बासर कह लें, तो वो आगे चले जाएँ? हाँ नहीं, देखिए ये भी इशूज़ ये देखिए ये हर जगह पे होता है। बासर लोग जो हैं या जहाँ जिनके इख्तियार होता है या जिनके पास जिनका असर रसूख होता है या जिनके पास जो है पैसा होता है, वो पहले कर लेते हैं। ये जो प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन को इजाज़त दी गई इसीलिए दी गई है कि जिनके पास पैसा है वो खरीद लें, खरीद के वो लगवा लें, और जिनके पास पैसा नहीं वो लाइन में लग जाएँ, लाइन में लगेंगे हम उनको लगा देंगे, ठीक है। सो जिन्होंने लाइन में नहीं लगना वो जाके स्टोर पे जाएंगे, सिंपली पैसे पे करेंगे, 8-10 की 15,000 की जितने की भी वैक्सीन होगी, 1 शॉट है, 2 शॉट है, 3 शॉट है, वो खरीदेंगे और आगे जो है वो। अच्छा ये बताइए, तो इशराफिया हमेशा अपने लिए रास्ता रखता है, निकाल लेता है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो वैक्सीन ख़रीदी जा रही है ये विफाक ही ख़रीद रहा है और कुछ प्राइवेट सेक्टर हैं जो ख़रीद रहे हैं, तो सूबे क्यों नहीं ख़रीद रहे, क्या वजह है? देखिए सूबे ने, हालांकि देखा जाए तो पंजाब और KPK में तो मतलब PTI की हुकूमत है, विफाक में ख़रीद रहा है, मतलब विफाक ख़रीद रहा है, तो ये दो सूबे भी इनको खरीदनी चाहिए। उसमें बाकी तो चलें बात की बात। अब बात ये है ना कि दो इसमें पहले तो आप समझें कि हेल्थ जो है ना वो इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया हुआ है। सो जब प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाया तो फिर इसका मतलब ये है कि प्रोविंसेस को खुद फैसला करने दें, लेकिन यहाँ पे आपके यहाँ एक इदारा मौजूद है NCOC के नाम से, और NCOC जो है वो डील कर रहा है हर चीज़ को, वो बताता है कि कैसे आपने लॉकडाउन करना है, और उसके अंदर सारे सूबे बैठे हैं, मुशावरत से करता है, वो कोई अकेला नहीं कर रहा, उसमें सूबे भी बैठे हैं, उसमें वफाक भी बैठा है, उसमें बाकी भी इदारे बैठे हैं। सो वो बैठ के फैसला करते हैं कि हाँ जी अब हमने लॉकडाउन करना है, अब हमने स्मार्ट लॉकडाउन करना है, अब हमने स्कूल बंद करने हैं, अब हमने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद करनी है, अब हमने प्राइमरी बंद करनी है, या अब हमने खोल देना है। सही। सो NCOC फैसले करता है। जब NCOC जो है वो है वफाक का इदारा, और वफाक फैसला लेता है कि हाँ जी अब जो है, आप देख लें कि सिंध के जो गवर्नमेंट है और जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह साहब, वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमें इजाज़त दी जाए, हम वैक्सीन ख़रीदना चाहते हैं। अच्छा। वो ये कह चुके हैं कि हमें इजाज़त दी जाए, हम सिंध के अंदर लॉकडाउन करना चाहते हैं। वो ये कह चुके हैं हमें इजाज़त दी जाए, हम इंटरसिटी जो है जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद करना चाहते हैं। वो कह चुके हैं कि हमें इजाज़त दी जाए, हमने ये फैसला लेना है। जो 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 सूबे लेवल पे वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो कहते हैं फिर क्यों इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? अब बात ये है कि NCOC जो है वो अपने अंदाज से देखता है, उसके पास अपनी इंफॉर्मेशन होती है, अपनी वो चीज़ें हैं, वो उसके हिसाब से जो है वो फैसले लेता है। लेकिन हमने ये सुना है, वफाक ने ये कहा है, उमर असद साहब की मैंने ज़ुबान से ये बातें सुनी हैं, उन्होंने ये बात की है कि हमने नहीं रोका इनको कि आप वैक्सीन ना खरीदें, वो खरीद सकते हैं। इवन आपके जो हेल्थ को डील कर रहे हैं वफाक के अंदर, उन्होंने भी, फैसल साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी कि आप, हमने नहीं रोका मुराद शाह साहब को, वो चाहें तो वैक्सीन खरीद सकते हैं, उनको किसने रोका है, वो क्यों हमसे इजाज़त मांग रहे हैं? सही। तो शायद वो इसलिए इजाज़त मांग रहे थे कि थोड़ा रजिस्टर्ड हो जाए और वो कह सकें कल को कि देखें नहीं हमें तो इन्होंने इजाज़त नहीं दी थी। बट
اچھا یہ جو بات اگر جیسے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ کے پی کے اور پنجاب کیوں نہیں خرید رہا، دوسری بات یہ بتائیں کہ کیا اگر وفاق اکیلے یہ سارا کام کرے، صوبے نہیں خریدتے، تو اکیلے ساری ذمہ داریاں انجام دے سکتا ہے یہ ساری ویکسین خرید کے؟ دیکھیے اب تک اس سے پہلے وفاق جب ہیلتھ جو ہے وہ آپ کا وفاقی وہ تھا سبجیکٹ تھا، جب آپ کا ایک ہیلتھ منسٹر ہوا کرتا تھا وفاق میں، تو اس وقت اس طرح کے سارے کام جو ہے وہ وفاق ہی کیا کرتا تھا، صحیح، صوبے نہیں کرتے تھے۔ یہ تو 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے اپنے صوبوں کو جو ہے پروونشل اٹانومی دی اور پروونسز جو ہیں وہ اپنے طور پہ فیصلے لینے لگے۔ اب جہاں تک رہ گئی بات کہ پی ٹی آئی کی کے پی کے اندر بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی حکومت ہے، وفاق میں بھی بیٹھے ہیں، تو وائی ناٹ کہ پنجاب اور کے پی جو ہے وہ اپنے طور پہ کر لے، تو کرنا تو چاہیے اور شاید کر بھی رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شاید پنجاب جو ہے وہ اپنے طور پہ اور کے پی اپنے طور پہ بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی اسٹیپ لے رہے ہیں، لیکن چونکہ اوپر ایک ان کا چیئرمین ہے سینٹرل لیول پہ ہے، تو چیئرمین کی طرف دیکھتے ہیں کہ چیئرمین کی طرف سے ہمیں کوئی گرین سگنل آئے، چیئرمین صاحب ہمیں کہیں، جو کہ عمران خان صاحب ہیں، تو پھر ہم جو ہے وہ اپنے طور پہ دیکھیں، وہ پارٹی کے فیصلے بھی تو چل رہے ہیں نا وہاں پہ۔ سو پارٹی جو ہے جب یہ کہتی ہے کہ نہیں آپ فکر نہ کریں، ہم وفاقی لیول پہ اس چیز کو انشور کر رہے ہیں اور اب تک آپ کا شیئر پہنچ جائے گا، جو بھی آپ کو ڈوزیں چاہیے وہ مل جائیں گی۔ چونکہ دیکھیں اس سے پہلے جو ہے این سی او سی نے منگوائے تھے وینٹیلیٹر، جو ہے وہ انہوں نے منگوا کے صوبوں کو دیے، انہوں نے ماسک منگوا کے صوبوں کو دیے، انہوں نے دوائیاں منگوا کے صوبوں کو دی ہیں، انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ منگوائی ہیں اور پھر صوبوں کو آگے جو ہے وہ ٹرانسفر کی ہے۔ سو این سی او سی اپنے طور پہ لگا ہوا ہے۔ ہاں لامحالہ امریکن فائزر نے کہا تھا کہ جی پہلے ہمارے لوگ پرائرٹی ہوں گے، ہم پہلے ان کو لگائیں گے بعد میں آپ کو۔ چائنا نے کہا ہے کہ جی پہلے ہمارے لوگ پرائرٹی ہیں۔ اچھا سعید صاحب ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے، ایک چھوٹا سا سوال ہے جی اور اہم سوال ہے۔ جیسے ہی لاک ڈاؤن کی بات آتی ہے، کرونا کی بات آتی ہے، سب سے پہلا ہٹ جو ہوتا ہے جو ٹیچرز، کیونکہ میں بھی ٹیچر ہوں، تو تعلیمی اداروں کے اوپر ہوتا ہے، حالانکہ باقی بھی ادارے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں صرف تعلیمی ادارے ہی کیوں ان کو ہٹ لسٹ پہ کیا جاتا ہے، کیا وجہ سے؟ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کی وجہ میں خود بھی، کیونکہ تعلیمی نظام آپ نے دیکھا ہے کہ بالکل وہ بچے اتنے ایسے نکارہ ہو جائیں گے، تعلیمی نظام کیونکہ اسکول بند ہوں گے تو بچے اس طرح سے سیریس نہیں لے رہے، کیونکہ آپ آن لائن تو بالکل سیریس لیتے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو تھرڈ جو آپ کی ویو ہے اس میں بچے مرے ہیں، 126 کے قریب کیسز ایسے ہیں جس میں بچے انوالو ہیں۔ آپ ذرا پمز میں جائیں، وہاں پہ 8 مہینے کے بچے سے لے کے اور 18 اور 22 اور 25 سال کے نوجوان تک افیکٹ ہوئے ہیں۔ ایسے بھی بچے آئے ہیں کہ جن کو باقاعدہ کھانستے ہیں تو بلڈ آتا ہے، جن کی سانس کی نالیوں کے اندر انفیکشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ بلیڈنگ آنے لگتی ہے ان کو۔ سو چیسٹ انفیکشن ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہیں گے اس کو، نمونیا ٹائپ جو ہے اس کی شکایت، اور پھر ان کو حد سے زیادہ جو ہے وہ اس سے افیکٹڈ ہے۔ لہٰذا ہوتا یہ ہے، برازیل میں پتہ ہے آپ کو لوگ کیوں مر رہے ہیں زیادہ؟ چونکہ برازیل کے اندر جو ہے وہ یوتھ بہت زیادہ ہے، صحیح بات، اور وہ یوتھ جو ہے وہ کسی کی نہیں سنتی، وہ پارٹی کرتے ہیں، وہ ملتے ہیں، وہ آپس میں گپ لگاتے ہیں، وہ دوسرے وہ بھی ہم سے بھی آگے ہیں، سیریس نہیں لے رہے۔ اب وہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو نوجوان ہے وہ کیری کرتا ہے، کیریئر ہے، اس کو خود تو کچھ نہیں ہوتا، کرونا اس کو افیکٹ نہیں کرتا، لیکن جو وہ گھر جاتا ہے، جو اس کے بوڑھے والدین ہیں یا اس کے جو باقی لوگ ہیں، وہ جب ان کو لگتا ہے تو وہ پھڑک جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اب جب بچے ہیں ان کو خود تو شاید اتنا افیکٹ نہ ہو، صحیح بات، لیکن یہ جب گھر آئیں گے تو اپنے ماں باپ کو گفٹ کر دیں گے، جب ماں باپ کو گفٹ کریں گے تو وہ اپنے ماں باپ کو گفٹ کر دیں گے، جو کہ بوڑھے ہوں گے، یعنی دادا دادی کو یا نانا نانی جو ہے جب ان تک پہنچے گا تو پھر ان کے وہ پوری ایک فیملی جو ہے ان کے بچنے کے چانسز کم ہیں، اس لیے بچوں کو دیا جاتا ہے۔ صغیر صاحب ٹائم بھی کم ختم ہو گیا، بلکہ کم کیا ختم ہو گیا ہے، تو بہت شکریہ جی صغیر صاحب۔ جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں، آپ سے کہیں گے کہ ایس او پیز کا خیال رکھیں خود بھی، اور اپنے آس پاس کے جتنے لوگ بھی ان سے بھی یہی کہیں کہ ایس او پیز کا لازمی خیال رکھیں، ماسک بھی پہنیں کیونکہ بہت سیریس ایشو ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل اسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔